नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ स्कॉलर, दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है आपके अपने प्रोग्राम में। आपको यकीनी तौर पर इंतज़ार होगा आज के मौजू का। तो आज का मौजू है अल्लाह की रहमत बेपाया है। और इससे पहले कि हम मजाज साहब के पास जाएं और उनसे इस मौजू पर भरपूर रहनुमाई हासिल करें, एक छोटा सा वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस आरास्ता थी। लोग बैठे हुए थे कि एक शख्स आया लड़खड़ाते कदमों के साथ। महसूस हो रहा था कि उसने शराब पी रखी है। वो ख्वाजा साहब से कुछ फासले पर था, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो कुछ देर के लिए ठहर गया। लोगों ने समझा कि लड़खड़ा रहा है, लेकिन जो अहले नज़र थे वो समझ गए कि ख्वाजा साहब के एहतराम में वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो वहाँ आया और कहने लगा, ख्वाजा साहब मेरा सलाम कबूल कीजिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ लेकिन अपने गुनाहों का बोझ लेकर नहीं। ये कहकर वो लड़खड़ाते कदमों से फिर चला गया। ख्वाजा साहब ने कहा कि लोगों, इस शख्स को गौर से देख लो, अल्लाह का दोस्त जा रहा है। अब वो लोग जो वहाँ मौजूद थे वो हैरान हो गए कि एक शराबी शख्स, बदकिरदार शख्स कैसे अल्लाह का दोस्त हो सकता है, लेकिन किसी को सवाल करने की जुर्रत नहीं थी। कुछ दिनों बाद वो फिर वहाँ आया और वहाँ से गुजरते हुए हस्ब साबिक़ फिर ठहर गया, अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, या ख्वाजा मेरा सलाम कबूल कीजिए, मैं यहाँ नहीं आना चाहता लेकिन न जाने कौन मेरे कदमों को यहाँ ले आता है। और उसके बाद वो फिर वहाँ से चला गया। ख्वाजा साहब ने कहा, लोगों देखो वो अल्लाह का दोस्त जा रहा है। लोगों ने चाहा कि लब कुशाई करें, लोगों को ख्वाजा साहब को उसके किरदार के बारे में बताएं, लेकिन ख्वाजा साहब के जाहो जलाल की वजह से, आपके रूप की वजह से कोई शख्स कुछ न कह सका। कुछ दिनों बाद फिर वो वहाँ आया और कहा कि ख्वाजा, हाथ जोड़ कर कि ख्वाजा मेरा सलाम कबूल कीजिए, मैं आना चाहता हूँ यहाँ लेकिन अपने गुनाहों के बोझ के साथ नहीं। न जाने कौन मेरे कदमों को फिर यहाँ ले आया है, मैं कहाँ जाऊँ। ख्वाजा साहब ने मुस्कुरा कर उसे देखा, वो वापस चला गया। ख्वाजा साहब ने कहा कि वो शख्स देखो अल्लाह का दोस्त जा रहा है और वो साहिबे नेमत भी है। इस बार लोगों को इस बात पर हैरानी हुई कि ख्वाजा साहब ने इसे साहिबे नेमत भी कहा है। एक शख्स से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि ख्वाजा साहब ये शख्स जो है अव्वल दर्जे का शराबी है, बदकिरदार है, रक़्स सुरूद का रसिया है, रात गए तक ये हंगामा बरपा रखता है। उसके बाद ख्वाजा साहब ने कहा कि तुम जानते हो इसके किरदार के बारे में, लेकिन तुम अल्लाह की रहमत के बारे में नहीं जानते। खैर कुछ लोगों को जब तजस्सुस बढ़ा, उन लोगों ने जाकर दरियाफ्त किया तो वही हक़ाइक़ सामने आए जो उन लोगों ने ख्वाजा साहब से बयान किए थे कि वो शख्स जो था अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था और दौलत के नशे ने, शराब व कबाब के नशे ने उसे बदकिरदारी की जानिब मजबूर कर दिया था या उस जानिब राग़िब कर दिया था। रात गए तक हंगामा बरपा रखता और उसके बाद वो महफिल जब बर्खास्त करता तो रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते वो बेहोश होकर गिर जाता कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरी मंजिल कहाँ है। और आखिर एक दिन उसे अपनी मंजिल मिल गई। वो ख्वाजा साहब के पास आया, दोनों हाथ जोड़े और कहा, ख्वाजा साहब मुझे अपने दर की ग़ुलामी में जो है वो शामिल कर लें, मुझे अपना ग़ुलाम बना लें। ख्वाजा साहब ने उसे कलमा पढ़ाया और वो तमाम उम्र के लिए ख्वाजा साहब के पास आ जाता है, अपनी तमाम माल दौलत फ़ुक़रा और मसाकीन में बांट देता है कि मुझे ख्वाजा के दर की गदाई काफ़ी है। और उसके बाद उसका जो रूप लोगों की नज़रों में आता है वो बहुत हैरान कुन होता है। ना सिर्फ ये कि ख्वाजा साहब का अक़ीदतमंद बन जाता है, आपकी एक एक निगाह पर उसके जो है वो नज़र रहती है, जंबिश उब्रू पर आपकी नज़र रहती है, उसकी नज़र रहती है, बल्कि वो वहाँ के जो ग़ुलाम थे उनका भी वो ग़ुलाम बन जाता है और रात गए तक ख्वाजा साहब की खिदमत में रहता है। आखिर एक दिन रात को रोते रोते वो ख्वाजा साहब से कहता है कि ख्वाजा साहब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं और मुझे जो है वो सही मंजिल का पता दीजिए। ख्वाजा साहब उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और उसके लिए बारगाह अक़दस में हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं और यूं वो शख्स अल्लाह ताला के वलियों में शुमार हो जाता है और उस पर अल्लाह ताला हकीकतें मुनकशिफ कर देता है और उसका शुमार अल्लाह ताला के नेक लोगों में हो जाता है जिन्हें साहिबे नेमत कहा जाता है। तो आइए हम मौलाना साहब से जानते हैं, मजाज साहब के पास चलते हैं और जानना चाहते हैं कि मजाज साहब, अमूमन ये होता है कि एक शख्स जब अल्लाह ताला के बारगाह में हाज़िर होता है, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है, तो जो वहाँ लोग मौजूद होते हैं वो उसे जिन नज़रों से देखते हैं, जिन इस्तिफ़ामिया नज़रों से, सवालिया नज़रों से देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि यह शख्स कैसे उस मकाम तक पहुँच सकता है
جس مقام تک یہ شخص پہنچا، تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ نوازنے والا اللہ ہے، اور جب وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اللہ کی رحمت بے پایا ہے، اور اس سے نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ میں اس کی شروعات ایک حدیث قدسی سے کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے۔ بے شک۔ ایک اور حدیث ہمیں مسلم شریف میں ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اللہ نے جب اپنی رحمت کو بنایا تو اس کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ مخلوق کو دے دیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس ایک حصے میں ہی اس میں وضاحت تھوڑی سی فرمائی ہے کہ جانور جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے اس مامتا کی وجہ سے، وہ بھی اسی رحمت کا حصہ ہے، یا ماں کی مامتا ہے، رشتہ داروں سے ہماری محبت کا سلوک ہے، وہ سب اسی ایک حصے رحمت کا معاملہ ہے۔ باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اصل میں اللہ کی رحمت بے پایا ہے، واقعی بے پایا ہے۔ کب کس کی کون سی بات اسے پسند آ جائے، کس وہ نقطہ نواز ہے، ذرا سی بات پہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں حدیثوں میں۔ اب آپ دیکھیں نا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا معاملہ یہ تھا جاہلیت کے زمانے میں، زنا، قتل و غارت، کیسے کیسے کام انہوں نے کیے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور بیعت کرتے تھے، بیعت کرنے سے پہلے پوچھتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو کھینچ لیا، پھر پوچھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ آیت اتری ہے سورہ زمر کی 53 نمبر آیت کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اے نبی، میری طرف سے میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے وہ مایوس نہ ہوں، میری رحمت بہت، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو اس لیے بڑے سے بڑا گنہگار اگر پلٹ آئے، توبہ کر لے، کیونکہ اس سے اگلی آیت میں سورہ زمر میں 54 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ پلٹو میری طرف اور بے فکر ہو جاؤ، پھر کہ اللہ جو ہے بڑی رحمت والا ہے، سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور جھکنے کے بعد حکم کی برداری پوری کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ تو اس لیے بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اسی آیت سے مفہوم نکلتا ہے کہ لوگ بڑے نہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو کریں گے، لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں 87 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو کفر ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ تو جو لوگ پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتے ہیں، پر امیدی ہی اصل میں ایمان ہے۔ بالکل بالکل۔ مجھے صاحب آپ نے ابھی اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکڑ اور گرفت بھی جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں جہاں منتقم آتا ہے وہیں فوراً عفو بھی آتا ہے، رؤوف بھی آتا ہے، رحیم بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یا اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بخشش ہے، وہ بے پایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وہاں عفو درگزر ہے، رحم و کرم ہے، وہ بھی بندوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں سوال بار بار یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر توبہ کرتا ہے اور پھر وہ گناہوں کی طرف پلٹ جاتا ہے، پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ملتا ہے؟ اور اگر ایک شخص اس امید پر گناہ کرتا جاتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم موجود ہے؟ اصل میں یہ تو ڈرامے بازی ہے۔ جو دوسرا جملہ آپ نے کہا ہے کہ اس امید پہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے گناہ کرتا چلا جائے جان بوجھ کے، یہ تو ایک حساب سے شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ بات یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اسے اگر ندامت ہوتی ہے اور وہ پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اس کی میں نے جو آپ کو سورہ زمر کی 53 نمبر آیت بتائی ہے، اس میں یہی کہا ہے اللہ نے کہ مایوس نہ ہو بلکہ پلٹو۔ اس سے اگلی آیت میں کہا کہ اگر تم توبہ کرو، رجوع کرو، تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ عذاب جو ہے وہ موت ہے یا قیامت ہے، کہ اگر کسی کا موت کا وقت آ گیا اور اس ٹائم وہ توبہ کرنے کا۔ آپ فرعون کی مثال دیکھیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار پریشانی آتی تھی، ان کی قوم بھی، کہ اپنے اللہ سے دعا کرو اور یہ مصیبتیں ہٹا دے، اللہ ہٹا دیتے تھے۔ اور پھر اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ آخر میں اس نے بنی اسرائیل کو واقعی بھیج بھی دیا، لیکن پیچھے لگ گیا۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے اسے اس بیچ میں ڈبو دیا۔ جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا بھی یہ بات
کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، لیکن وہاں اس کی توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس ٹائم جو توبہ تھی وہ اس نے تو گناہ کرتے اس نیت سے کہ ہم گناہ کر لیں گے اور پھر معافی مانگ لیں گے، یہ نہیں چلے گا، بلکہ ندامت آپ کے دل میں ہو، پلٹنے کا پورا ہو، اس کے بعد بھی اگر آپ سے کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ پھر معاف کر دے گا، کیونکہ ایک حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر انسان کے گناہ زمین اور آسمان کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے پے در پے اپنی 8 لڑکیوں کو دفن کیا ہے زندہ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک بچی کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر دو یا ایک باندی کو آزاد کر دو، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے پوری امید رہنا، ہمارا یہ یقین کہ اللہ کو تمام وسائل ہیں اس کے پاس اور وہ معاف کر سکتا ہے اور وہ ساری ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، یہ ایمان ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ ایک جوان بچہ جو ہے وہ آخری لمحوں میں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو گئے اور وہاں جا کے ان سے پوچھا کہ تمہاری اس ٹائم کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ میری جو اس ٹائم کیفیت ہے، مجھے اپنی اللہ کی رحمت پہ پوری امید ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا، لیکن مجھے اپنے گناہوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جن چیز کی تجھے امید ہے وہ اللہ تجھے عنایت کرے گا، اور جس چیز کا تجھے ڈر ہے اس سے اللہ تجھے بچائے گا۔ تو یہ جو امید اور خوف دونوں چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہی ایمان ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ امید اور خوف کے بیچ کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ بالکل۔ اور مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری جانب ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی جانب 2 بالشت بڑھتا ہوں، اگر وہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی جانب دوڑ کر بڑھتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اب تقریباً آمد ہے، نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے اسے۔ ہر دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، عبادت کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے نمازیں ترک کر رکھی ہیں وہ بھی مساجد آباد کرتے ہیں۔ ایسے میں وہ لوگ جو 5 وقتہ نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں اور نیکوکار ہیں، وہ ایسے لوگوں کو جو ایسے رمضان المبارک کے موسم میں مساجد کو آباد کرتے ہیں یا نیکیاں کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں کچھ اپنے لیے فخر آ جاتا ہے، اپنی نیکیوں پر خوش گمانی آ جاتی ہے، تو ان کے لیے جو دل میں تحقیر کا جذبہ ہوتا ہے یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی نماز رمضان المبارک میں آ رہے ہیں، مساجد کو آباد کر رہے ہیں، تو اپنی عبادت پر خوش گمانی اور ان کی عبادت کو کمتر جاننا، یہ کیسا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ ابھی جو شروع میں آپ نے واقعہ سنایا ہے اجمیری صاحب کا، اس میں یہ بات تو بتائی گئی ہے کہ ایک گناہ گار اللہ کی نظر میں کیا اس کی ویلیو ہے، کون سی ادا اسے پسند آ جائے، کس طرح اسے بخش دے اور آپ کی تمام جو نیکیاں ہیں وہ ختم کر دے۔ یہ اللہ نقطہ نواز ہے۔ کسی کی ایک بات آپ تو اسے حقیر سمجھ رہے، اللہ کی نظر میں اس کا پتہ نہیں کیا مرتبہ ہو، اس کا آخر کیسا ہونا ہو۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ ساری عمر لوگ گناہ کرتے جائیں گے، آخر میں کوئی ایسا عمل کر دیں گے کہ اللہ کو پسند آ جائے گا اور وہ بخشے جائیں گے، اور ساری عمر نیکی کرتے جائیں گے، آخر میں ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے کبھی اپنے آپ کو نیکی پہ خوشی ہونا یہ تو فطری بات ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا اپنے آپ سے، اس سے تکبر آتا ہے۔ اور تکبر کے بارے میں حدیث بہت مشہور ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا لوگوں سے یہ نہیں ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کے اوپر تبلیغ، اصل میں آپ کو خیر الامت کہا گیا ہے قرآن میں، سورہ آل عمران میں، تو ہمیں خیر الامت بننا ہے، لوگوں کو تلقین کرنی ہے اچھائی کی، اور جو لوگ آ رہے ہیں خوش ہونا ہے۔ یہ رمضان میں آ رہے ہیں، کیا پتہ کس طرح کی توبہ اللہ ان کی قبول کر لے، پچھلی ندامت جو ہے ان کو آگے کے لیے فلاح دے دے۔ اصل میں اسلام جو ہے وہ نجات کی بات نہیں کرتا، نجات کہتے ہیں کسی پریشانی سے نکل جانے کو وقتی طور پہ۔ اسلام جو ہے، قرآن جو ہے وہ فلاح کی بات کرتا ہے، اور فلاح جو ہے وہ محنت سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ اس فلاح سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ محنت نہیں کرتے، کیونکہ مایوس آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور ڈپریشن میں اصل میں آپ کو قرآن سے بھی اور سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ڈپریشن کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان خاموش سا چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اور نا امیدی کو کفر کہا قرآن نے۔ میں نے بھی آپ کو آیت کا حوالہ دیا ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت 87 نمبر آیت میں بتا دیا۔ اور دوسری کیفیت جو ہوتی ہے وہ ایگریسو ہو جاتا ہے، مطلب اس کا غیر معمولی ایگریشن، مطلب ناحق ایگریشن، دوسروں کی کامیابی سے جلنے لگتا ہے، اور اتنا ایگریسو ہوتا ہے کہ کئی بار اپنا نقصان کر دیتا ہے، کئی بار سامنے والا نقصان کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مایوسی ہے یہ اسی لیے کفر کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سارا نقصان ہے۔
اس لیے ہمیں مایوسی سے لوگوں کو نکالنا بھی ہے اور خود بھی نکلنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، ایسی ایکٹیویٹیز میں بھی لگے رہنا ہے۔ بالکل، اور انسان اگر توبہ کرے تو سچے دل سے توبہ کرے، اور دوسرے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس کی کردار کشی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، غافر الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ان چیزوں کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں مجاز صاحب، آئیے ان سے بات کر لیں، موقع ملا تو انشاءاللہ اس بات چیت کو پھر آگے ضرور لے چلیں گے۔ محمد علی صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب پوچھنا چاہتے ہیں، میرا دو سوال ہے جی ایک سوال یہ ہے کہ میرا پیٹ کا جو ہے ان کے اجابت نہیں ہوتا ہے، جی قبض رہتا ہے، اور دوسری پریشانی ہے، ایک بار حکیم صاحب سے ان سے بات ہوا تھا، مولانا صاحب سے سہارنپور والے سے، کہ میری آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے اور نسیں سوکھ گئی ہے، کوئی چشمہ فٹ نہیں ہوتا ہے، ہم نے چنئی میں بھی دکھایا تھا اور وہاں سے بول دیا کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو انہوں نے بتایا تھا ایک سونف کا پانی اور گلاب کا پانی ڈالنے کے لیے ملا کر کے، ایک بولا تھا کہ کلونجی مہندی پتا، اور ایک کیا بتایا تھا ہم کو۔ ٹھیک ہے محمد علی صاحب، آپ کا سوال دونوں، بلکہ دونوں سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں، تھوڑا سا انتظار۔ حمید بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال میرے لیے، میرے سر میں دانے رہتے ہیں، قریب 2-3 سال سے دانے نکل آتے ہیں اور پھر وہ سوکھ جاتے ہیں، ان میں پتھریلے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے، اس طرح سے پورے سر میں بہت تکلیف رہتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں کچھ دن بعد اس طرح سے، لیکن کافی زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں اور سر میں کافی تکلیف رہتی ہے، بال جھڑتے ہیں، وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر دانے نکلتے ہیں۔ تو جی دوسرا سوال حمید بھائی؟ دوسرا سوال ہے میری بیوی کے متعلق۔ ہماری وائف کو پچھلے 4 سال سے پیٹ میں اوویرین سسٹ ہے، وہ پھر دوا کرتے ہیں اس کی، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر کچھ دن بعد پھر وہ پھر بڑی ہو جاتی ہے، اس طرح سے ان کا پیٹ بہت بڑا پھول بچے جاتا ہے۔ ہیں بچے؟ جی حمید صاحب بچے ہیں آپ کے؟ جی ایک بیٹا ہے، بیٹا ہونے کے بعد یہ سسٹ بن گئی۔ پیریڈ؟ اچھا یہ بتائیں انہیں پیریڈز جو ہیں وہ ریگولر ہوتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ؟ اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ محمد علی صاحب کے 2 سوالات ہیں مجاز صاحب، پہلا قبض سے متعلق ہے، دوسرا آنکھوں کی روشنی کے بارے میں۔ جی اصل میں محمد علی صاحب یا تمام ناظرین جتنے بھی ہمیں فون کرتے ہیں، میں ایک حدیث قدسی پہلے بیان کر دوں آج کے موضوع کے حوالے سے، انشاءاللہ ان کی بیماریوں میں بھی بہت کام آئے گی۔ اصل میں بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ میری طرف بالش بھراتا ہے تو میں اس کی طرف ہاتھ بھراتا ہوں، وہ میری طرف ہاتھ بھراتا ہے تو میں اس کی طرف گز بھراتا ہوں، وہ مجھے محفلوں میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفلوں میں یاد کرتا ہوں، تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ تو اپنی تمام بیماریاں، تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں میں اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھیں، ہمارا جیسا گمان ہوگا اللہ رب العزت ویسے ہی فیصلے کریں گے۔ تو اپنی تمام بیماریوں پریشانیوں میں سوچیں کہ اللہ انہیں دور کرنے والا ہے۔ ان کا جو سوال تھا کہ قبض سے متعلق، انہیں چاہیے کہ 2 چمچ ارنڈی کا تیل جو کاسٹر آئل کہلاتا ہے رات کو پیا کریں، شروع میں 4 چمچ پئیں ایک دن، اس کے بعد پھر لیٹرین کھل کے ہو جائے تو اس کے بعد 2 چمچ روز کر دیں، اور پیٹ بھر کے سادہ پانی پیا کریں، صبح حلقہ کر کے، حلقہ اچھی طرح کر کے 3-4 گلاس پانی پی لیں، پھر کاسٹر آئل بند ہو جائے گا 10-12 دن بعد، اور پانی سے انشاءاللہ لیٹرین ہو جائے کرے گی۔ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اس میں نے سونف کا گلاب جل ملا کے بتایا تھا برابر مقدار میں، وہ ڈالیں، اور کستے شیری میں نے اس میں بتائی تھی، کلونجی، کستے شیری، مہندی پتہ، تینوں چیزوں کو برابر مقدار میں پسوا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور درود شریف کا دم کریں ہر نماز کے بعد آنکھوں پہ۔ طریقہ اس دن میں نے انہیں بتا دیا تھا، دونوں انگلی شہادت کی جوڑ کے درود شریف ایک بار نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کے اس پہ پھونک مار کے آنکھوں پہ پھیر لیا کریں، اور اللہ نور السماوات والارض ایک تصویر روز پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جی 2 کالرز اور ہیں، فردوس صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ ہلو جی فردوس صاحبہ فرمائیے۔ یہ میرا کیس چل رہا ہے، مجھے اپنے کیس کے بارے میں معلوم کرنا تھا، دعا کرنی تھی۔ جی کیا کیفیت کیا ہے آپ کی، یہ بتائیے، کب سے آپ کی طبیعت خراب ہے؟ کیس چل رہا ہے، کیس میرا کیس چل رہا ہے، 7 سال ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حسینہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ حسینہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں؟
हसीना साहब ज़रा बुलंद आवाज़ में बताइए आपका सवाल क्या है। दोनों को सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब का अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम काफ़ी हो चुका, अब पयाम पर आइए, क्या कहना चाह रही हैं? मेरे 4 सवाल है, थोड़ा जवाब दे दीजिएगा। मैं नहीं लगता, मैं बहुत दूर है, पहाड़ में रहती हूँ, गेंडो को सिक्किम में। तो मैं तो राय राजा। तो मेरा 4 सवाल है। मेरा बेटा है, जो नाम है अकील शकील, एक गुजर गया था अकील शकील अकील, उसका मैंने जानती हूँ। और मैं नमाज तो मैं पढ़ती हूँ माशाल्लाह। मैं जब से राय नजा देख रही हूँ मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन मैं वो दुकान में बिजनेस करती हूँ, इधर उधर जाती हूँ, नमाज बहुत कायदा हो जाता है, फिर कायदा सदा नहीं पाती हूँ, कभी सदाती हूँ, लेकिन कहीं आने से मैं नमाज नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, अब इसके बारे में बताइए कैसे होगा। कोई नहीं है, बेटा है एक दुबई में है, उसके लिए दुआ कर दीजिए। हाँ अभी ठीक है बहन, आपके तमाम सवालात पहुँचे। अब हमीद साहब का जो सवाल है, जैसे उन्होंने बताया सर में दाने हैं और वाइफ को जो है ओवेरियन सिस्ट है। हाँ, उनको ये चाहिए कि एक तो या सलाम या मोमिन या अल्लाह की 3 तस्वीर रोज़ पढ़ें, और इलाज के लिए उन्हें एक तो कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, और सर में अपने कपूर और नारियल का तेल गर्म करके बोतल में भर के रख लें, डब्बे में भर के, और रोज़ रात को सर में लगा लिया करें, और सुबह को हर्बल शैम्पू से सर धोएं, कपूर और नारियल का तेल गर्म करके, तो इंशाल्लाह सारे दाने उनके ख़त्म हो जाएंगे। 5 उन्नाब के दाने रात को भिगो दें और सुबह को खा लें, और 1 बताशा किसी भी टाइम, बड़ा बताशा जो आता है बूरे का, वो भिगो दें पानी में, और थोड़ी देर के बाद वो उसमें घुल जाएगा और वो पानी पी लिया करें। 15 दिन में इंशाल्लाह उनके दाने ख़त्म हो जाएंगे और आगे कभी नहीं होंगे अल्लाह चाहे तो। दूसरे, उनकी वाइफ को जो रसौली है उनके लिए एक तो 3 इंजीर निहारमू और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, कलौंजी और मेहंदी पत्ता बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें, आधा चम्मच वो चूरन बना के उसकी, और आधा चम्मच शहद में मिला के चाटें, और 3 काजू रोज़ खाएं, इंशाल्लाह उनकी रसौली ख़त्म हो जाएगी। अगर उन्हें पानी रिश्ता हो तो फिटकरी के पानी से संजा करें मुस्तकिल, और 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, और 40 बार आयत करीमा पढ़ें, आगे रसौली बनेगी भी नहीं इंशाल्लाह। जी, फिरदौस साहब का जो मसला है वो मुकदमे से मुताल्लिक़ है। हाँ, उनको ये चाहिए कि एक असर के बाद अमल करें, 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और ये पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिर्फ एक दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस मुकदमे से निजात दिला दे। दूसरे, सूरे बनी इसराइल की 81 नंबर आयत, जाल हक़्क़ा व ज़हक़ल बातिल, वो वाली आयत पढ़ें 21 बार कम से कम, और रात को ईशा के बाद रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर 360 बार पढ़ें, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उनका कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। जी, असलम खान साहब फरमाइए। असलम भाई, मैं सुन पा रही हैं? हेलो जी जी फरमाइए। हाँ, वो तबीयत बराबर रहती नहीं है, और जो तबीयत खराब हुई इतना कहना काफ़ी नहीं है असलम भाई, थोड़ा तफसील से बताइए, तबीयत क्या ख़राब है, क्या बीमारी है? हाँ सर, लड़के की शादी हो गई, 3 साल हुआ, औलाद के बारे में बात करना। ठीक है। और घर के अंदर जो 3 बच्चे, उनका नाम का जना मीनिंग चाहता हूँ। नाम बताइए। नाम लुबना। माज़रत खां है, सिर्फ एक ही नाम हम तक पहुंचा, लेकिन जो अहम मसला है वो ये है कि 3 साल हो गए शादी को और अभी तक औलाद नहीं है। असल में इसके लिए सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं होगा, अल्लाह की रहमत बेपाया है, वो चाहे तो बिना किसी इलाज के भी बच्चे दे सकता है, लेकिन उन्हें किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उनके जो बहू है उनके पीरियड का मामला है, उनके बच्चे की जो लड़का है उसका जो है उसका भी चेकअप होना चाहिए कि उसमें स्पर्म है नहीं है या किस तरह से कम है। उनका इलाज होगा बाकायदा किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से या क्वालिफाई हकीम से उनका इलाज कराएं, और असर के बाद का जो अमल है वो उनकी जो बहू है वो करे। 40 दिन, जितने दिन पीरियड के होंगे उतने दिन आगे बढ़ाने, और कोई नागा नहीं करनी। 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के सिर्फ अल्लाह से एक दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे, नेक साले और ज़िंदा रहने वाली और सेहतमंद औलाद से नवाजे। इंशाअल्लाह ताला उनकी औलाद हो जाएगी। 40 दिन का अमल करें, लेकिन किसी डॉक्टर को साथ में दिखाएं, दोनों काम करें, दुआ और दवा दोनों सुन्नत है। जी,
اب بہن کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ کاروبار کرتی ہیں، کچھ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ادا بھی ہو جاتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ رہ جاتی ہیں، جو رہ جاتی ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ نہیں، بالکل قضا تو اسلام میں کسی طرح سے جان بوجھ کے کوئی قضا کا تصور اسلام میں نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ نے جان بوجھ کے نمازیں قضا کی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ بازاروں میں پرواہ نہ کریں لوگوں کی۔ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے بہت دیکھا ہے اسٹیشنوں پہ، بس اڈوں پہ، جہازوں میں لوگ نماز پڑھتے ہوئے، کیونکہ ان کے خون میں نماز اتری ہوتی ہے۔ وہ بازار میں ہوں تو اسی مسجد میں جائیں، اپنا مصلی ساتھ رکھیں، چھوٹے چھوٹے مصلی آتے ہیں 30-40 روپے کے پلاسٹک کے، وہ اپنے بیگ میں رکھیں، اور جہاں انہیں مسجد نظر آئے کسی مرد کی پرواہ نہ کریں، سائیڈ میں کو اپنا وضو کیا اور وہاں اپنے فرض ادا کر دیں صرف اس ٹائم، لیکن نماز قضا نہ کریں۔ قضا کوئی تصور نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ بہت زیادہ کوئی مجبوری ہو تو مطلب ملا کے پڑھ دیں نماز ظہر اور عصر، کوئی اگر بہت مجبوری ہو، لیکن اس طرح سے پڑھنے کا حکم جو قرآن دیتا ہے وہ ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، قضا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے اسلام میں۔ جی، 2 کالرز اور ہیں۔ سیدہ صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ سیدہ صاحبہ جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی ایکچولی ہمارا ایک بچہ ہے، وہ کم سے کم 5-6 سال کا تھا جب سے اس کے باڈی پہ وائٹ پیچز آ کے ہیں، جی، سفید داغ۔ ہاں ہاں، سفید داغ مطلب بڑھ لے کے جا رہے ہیں مگر پوری باڈی کو نہیں آ کے ہیں، پیٹ کو، ہاتھ کو تھوڑا تھوڑا آ کے ہے۔ ابھی وہ 30 سال کا ہوا ہے، جی تو ابھی بھی وہ ہے، تو اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ ندیم بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2 سوال ہیں میڈم۔ جی ایک تو یہ میری چھوٹی بہن ہے، ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بہت موٹی ہو گئی ہیں، لیکن ان کی کمزوری بہت زیادہ رہتی ہے ان کے اندر۔ ٹھیک ہے، تھائرائیڈ وغیرہ کا چیک اپ کروایا ہے بڑے بھائی جان نے؟ ندیم بھائی تھائرائیڈ کا چیک اپ کروایا ہے ان کا؟ تھائرائیڈ چیک کرایا، تھائرائیڈ میں تو کوئی پرابلم، تھائرائیڈ سے کوئی پریشانی ہے نہیں ان کو ابھی۔ چلیے ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی جان ہیں، ان کو ہے نا رات میں نیند ہی نہیں آتی، وہ صبح 3-4 سائرہ جاگتے رہیں گے، صبح 3-4 بجے سوتے ہیں، وہ شوگر تو نہیں ہے؟ 8-9 بجے اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مجھے علیزہ کے معنی پتا کرنے تھے۔ اور جی، آپ کے بھائی کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ نہیں، بھائی ہمارے بہت کمزور سے ہیں، پتلے دبلے سے ہیں، ڈائبٹیز نہیں ہے انہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک اور لیں گے ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کئی سوالات ہیں ہمارے پاس۔ بہن نے جو سوال کیا سیدہ صاحبہ نے کہ بچہ جب 5-6 سال کا تھا تو جسم پہ اس کے سفید داغ ابھرنے لگے، اب وہ 30 سال کا ہے، یہ داغ کئی مقامات پر ہیں، کیا یہ جا نہیں سکتے مجاز صاحب؟ جی، ان کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو باؤچی کے بیج آتے ہیں، انہیں صاف کر کے کوٹ کے رکھ لیں کسی ڈبے میں، اور رات کو تانبے کے برتن میں پانی رکھ دیں ڈھک کے کسی گلاس یا لوٹے میں، اور صبح کو اس تانبے کے برتن کے رکھے پانی سے وہ 1 چمچ بیج باؤچی کے کھلانے ہیں اسے نہار میں بچے کو، اور ایک باؤچی کا تیل آتا ہے وہ ان کے ان اسپاٹس پہ لگانے ہیں جہاں جہاں ان کے دھبے ہیں، اور ایک شربت مصفی خون آتا ہے، کافی کمپنیوں کا، کسی بھی کمپنی کا لے لیں، اس سے ان کا خون صاف ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ، اور اس پہ وہ جو کھال کا رنگ ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا دھیرے دھیرے۔ اور ٹھنڈی چیزوں سے بچیں، مطلب جو کھٹی یا ٹھنڈی چیزیں ہیں ان سے بالکل پرہیز رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی کثرت رکھیں، جتنا مرضی پڑھیں، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ جو ہے وہ آیت قرآن کی ہے، ایک تصویر اس کی ضرور پڑھ لیا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ میری اس پریشانی سے، اس مصیبت سے میری نجات دے دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ جی، کھٹی چیزیں تو سمجھ میں آئی مجاز صاحب، ٹھنڈی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مطلب جیسے بہت زیادہ برف کی چیزیں جو ہوں، یا جیسے دہی وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ نقصان کرتی ہیں اس میں، جن چیزوں کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ جی جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ ایک سوال اور ہے، بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کی بہن کا وزن بہت زیادہ ہے لیکن وہ اندر کمزوری بھی محسوس کر رہی ہے اپنے آپ میں۔ ہاں، تو اس میں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو کلونجی اور ایک میتھی بیج اور ایک ہینگ، مطلب کلونجی جو ہے وہ 100 گرام، میتھی بیج 100 گرام اور ہینگ 5 گرام، یہ تینوں چیزیں ملا کے پیس لیں یا پیس کے ملا لیں، اور اس کے بعد آدھا چمچ دن میں 3 بار گرم پانی سے لیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ کھولتا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے، جیسے چائے پیتے ہیں، 1 گلاس صبح 1 گلاس شام، جتنا تیز وہ پی سکتی ہوں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں 1 گلاس پانی میں، اور صبح کو اسی میں اسے پکا لیں، اور پکانے کے بعد جب وہ خوب کھول جائے، پک کے کم رہ جائے تو اسے چھان کے نمایا پانی پی لیں اور وہ زیرہ چبا لیں۔ 1 مہینے میں ان کا وزن انشاءاللہ 3-4 کلو کم ہوگا اور کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ اور لقد جا ایک آیت ہے قرآن کی سورہ 3 کی،
خیر میرے دھیان نہیں آ رہی، وہ سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ آیت کم سے کم 100 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وزن کم ہو جائے. جی دوسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی سوال 2 ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے ہم دوست رشتہ داروں سے جب گلے ملتے ہیں عید کے سمے یا شادی بیاہ کے ٹائم پہ، تو کس طریقے سے ملتے ہیں؟ کوئی لوگ 3 بار گلے ملتے ہیں، کوئی ایک ٹائم ملتا ہے. صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جی دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے رشوت جو لیتے ہیں وہ تو غیر قانونی بھی ہے یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی، جو دیتے ہیں وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں کیا؟ بالکل ہوتے ہیں. تھوڑا سا انتظار. ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، اپنا نام بتائیں اور سوال کیا ہے. فاطمہ صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں آپ؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاطمہ صاحبہ مجھے پوچھیے ایک بار ادھر سے. ہلو جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بتائیے. مجھے نا قبض رہتی ہے 25 سال کی ہوں میں، اور بہت دوا بھی بہت لیے، میں کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، کیا کیا جائے قبض دور کرنے کے لیے؟ 25 سال ان کی عمر ہے. قبض جی قبض کے لیے انہیں تو میں نے بتایا کہ کاسٹر آئل 2 چمچ روز رات کو پیا کریں، اور پیٹ بھر کے پانی پیا کریں. صبح کو حلقہ کرنے کے بعد، برش کرنے کے بعد پہلے پانی پی لیں 3-4 گلاس، اور پھر اس کے بعد کچھ کھائیں پئیں. تیسرا کام یہ کریں کہ ایک چھوٹی ہرڑ آتی ہے، اسے تھوڑی سی منگا لیں 20-30 روپے کی، اور اسے دیسی گھی میں بھون کے اور پھر اسے گرائنڈر میں پیس کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ یا 1 چمچ رات کو سوتے ہوئے لے لیا کریں. تو انشاءاللہ روز لیٹرین ہو جائے گی، اور کچھ دنوں کے بعد یہ چیزیں سب بند ہو جائیں گی صرف پانی سے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پیٹ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ سالار بھائی کے سوالوں کی جانب بڑھیں، بہت اہم سوال یہ ہے کہ ان کے ندیم صاحب نے بتایا ان کے بھائی کو نیند نہیں آتی، جس وقت بیدار ہونا چاہیے اس وقت وہ سوتے ہیں. انہیں یہ چاہیے ان کے بھائی کو کہ 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے لیں، اور 150 بار لا حول ولا قوت الا باللہ صبح، 150 بار شام لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سوتے ہوئے رات کو بستر پہ لیٹ کے 2 تسبیح یا حیو یا قیوم کی نیت کر کے لیٹیں. ایک بھی پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ نیند آ جائے گی. جی سالار بھائی نے سوال کیا ہے کہ گلے ملنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اصل میں گلے ملنے کا شرعی طریقہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں ملتے تھے، اور یہ جو 3 دفعہ ملنے کا، 1 دفعہ ملنے کا، اس طرح کا کوئی رواج اسلام میں تو ہے نہیں، لیکن منع بھی نہیں ہے. اس لیے ہر چیز کو بدعت بھی نہیں کہہ دینا چاہیے. اپنے ایریے کے حساب سے جس طرح سے بھی لوگ ملتے ہوں، مطلب ان چیزوں میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حضور نے منع نہیں کیا کہ 3 دفعہ نہیں ملنا ہے، 4 دفعہ نہیں ملنا. جتنا مرضی گلے ملیں، گلے ملنے سے انسیت بڑھتی ہے، اخوت بڑھتی ہے، محبت آپس میں بڑھتی ہیں. تو اپنے علاقے کے حساب سے جو رواج ہو، اس میں بہت زیادہ دین کچھ ان کو روکتا نہیں اس معاملے میں. جی رشوت کے بارے میں سوال ضرور کریں گے، تھوڑا سا انتظار. 2 کالرز اور ہیں. عابد بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ ہماری جو بیوی ہیں جی وائف، ان کے کیا سیدھے ہاتھ کی طرف پورا ایک طرف کا حصہ بہت دکھتا ہے. ہلو جی جی بات جاری رکھیے. چکر تو نہیں آتا؟ ہاں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے کے بچے نہیں، 11 سال شادی کے ہو گئے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. تہمینہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی بہن ہلو سن رہے ہیں آپ کو، بات جاری رکھیے، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے نا فیس پہ تل ہوتے ہیں، پہلے وہ لال لال نشان سا ہوتا ہے، پھر وہ سنہری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سنہری ہو جاتا ہے. جی چہرے پر اگر تل ہیں تو کیسے جائیں گے مجاز صاحب؟ چہرے پہ تل کے لیے انہیں ایک تو کشت شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ صبح شام لیں، اور ایک کچا دودھ ملا کریں چہرے پہ. جب بھی دودھ آئے 2-4 بوندیں الگ کر لی، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ، اور وہ جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ پڑھیں، انشاءاللہ چہرہ صاف ہو جائے گا. جی 11 سال ہو گئے، بچے نہیں ہیں، اس کے لیے تو وہ پھر وہی ڈاکٹر کو دکھائیں اور عمل وہی کریں اثر کے بعد کا. 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ 40 آیت کریمہ پڑھ کے صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے، اور جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانا ہے، اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. 40 دن کا عمل کریں، ڈاکٹر کو دکھائیں. جی ایک اہم سوال بھائی نے اپنی اہلیہ کے بارے میں کیا تھا کہ ان کو اوویرین سسٹ ہے، تو وہ تو میں نے بتا دیا تھا. آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سالار بھائی نے دریافت کیا ہے کہ رشوت لینا تو حرام ہے، دینے والے کے لیے کیا حکم؟ دونوں. اصل میں رشوت لینے اور دینے میں ایکسپلائٹیشن ہے. آپ کسی کا حق
जो है वो किसी दूसरे को दे रहे हैं रिश्वत लेके, और आप रिश्वत दे के किसी दूसरे का हक ले रहे हैं। इसीलिए इस्लाम रोकता है एक्सप्लॉइटेशन से। लेकिन जैसे जिन एरियो में हम रहते हैं वहाँ थोड़ा सा ये मामला आता है कि कई बार अपना भी हक नहीं मिल पाता, तो अगर अपना हक लेने के लिए कहीं आपको कुछ देना पड़ता है तो वो आप दें और अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह को पता है आपकी मजबूरी का कि आपका अपना ही हक नहीं मिल रहा। क्योंकि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं अगर हम उस तरह से नहीं चलेंगे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी मजबूरी हो तब, लेकिन अल्लाह को आपकी नीयत का, आपके हालात का, आपकी ज़रूरत का और आपके हक़ का सब पता है। ध्यान रखें कि दूसरे का हक़ लेने के लिए रिश्वत ना दें, बल्कि अपना हक़ लेने के लिए कई बार अगर आपको कुछ देना ही पड़ता है तो इंशाअल्लाह ताला आपको माफ़ी मिल जाएगी। फिर लेकिन उस जानिब आते हैं कि मायूसी से बचें, हक़ मिलेगा ज़रूर अगर इंसान मेहनत करे और अल्लाह की रहमत पर नज़र रखे तो इंशाअल्लाह ज़रूर जो है वो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बुनियादी बात यही है कि दुरुस्त तरीक़ा और जायज़ रास्ता कभी भी ना छोड़ें। मजाज साहब बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार होंगे डॉक्टर असलम खान साहब और उनसे गुफ्तगू करेंगे अतहर सईद साहब किसी बीमारी के बारे में या सेहत और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ कुछ मुफीद जानकारियों के साथ। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे।